Assalamu alaikum. This is lecture 44 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we started a discussion on gender and psychotherapy. Before that, we took 2 lectures for a discussion on gender and psychopathology. And we saw how genders differed and how genders did not differ in terms of psychopathology. हमने ये देखा था कि साइकोपैथोलॉजी में बुनियादी तौर पर कोई ख़ास जेंडर डिफरेंसेस नहीं पाए जाते. मतलब कोई ऐसी साइकोपैथोलॉजी नहीं है कि जो मर्दों में ना होती हो या औरतों में बिल्कुल पाई ना जाती हो. किसी भी तरह की साइकोपैथोलॉजी या मेंटल इलनेस मर्द या औरत दोनों में पाई जा सकती है. अलबत्ता कुछ तरह की साइकोपैथोलॉजी का रेट मेल्स में ज़्यादा है, कुछ का फीमेल्स में. इसी रेफरेंस से हमने ये भी देखा था कि स्ट्रेस की जो रिएक्टिविटी है उसमें जेंडर डिफरेंसेस ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत और तरह की मेंटल इलनेस के मामले में. उसके बाद हमने इसी गुफ्तगू को जारी रखा और फिर हमने ये देखा कि साइकोथेरेपी के हवाले से हमारी क्या अप्रोच है व्हेन वी आर ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम द जेंडर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू. जब हम जेंडर को जहन में रखते हुए साइकोपैथोलॉजी को देखते हैं तो फिर हम किस तरह का ट्रीटमेंट या किस तरह की थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जो हैं उनके बारे में सोचेंगे और उनको रिकमेंड करेंगे. So keeping that in mind, we discussed various aspects of feminist theory and feminist therapy because we said that we are not going to talk about other therapeutic interventions or approaches or the nearly 400 different psychotherapies available to us because we think and we assume and we believe that you have already covered those in your course in clinical psychology or maybe abnormal psychology too. We said that we'll be focusing basically upon the feminist approach to psychotherapy. So in the last lecture, we started our discussion on gender perspective and the feminist perspective on the treatment of psychological illness or mental illness or psychopathology. In the last lecture, we talked about gender and psychotherapy, feminist theory and feminist therapy, 6 characteristics of traditional theories about the role of gender in behavior as described by Worrell and Bremer. We also talked about principles of feminist psychology, that the personal is political, the egalitarian nature of the counseling relationship, honor and respect for women's experiences, reformulation of the definitions of distress and mental illness, and the use of an integrated analysis of oppression. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بنیادی طور پہ کچھ پرنسپلز ہیں جن کے تحت فیمنسٹ سائیکالوجی آپریٹ کرتی ہے اور انہی پرنسپلز کی بیسس کے اوپر ظاہر ہے کہ فیمنسٹ تھیراپی یا فیمنسٹ سائیکو تھیراپی کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. ان پرنسپلز میں سے جو چیزیں بہت اہم ہیں اور ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پرسن کے مسئلے کو، فرد کے مسئلے کو صرف فرد کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو ایک پولیٹیکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے. پولیٹیکل سیاست کی سینس میں نہیں بٹ سوسائٹل سینس میں. یعنی فرد کا مسئلہ یا یوں کہہ لیجیے عورت کا مسئلہ یا پھر مرد کا مسئلہ بھی صرف اس فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی روٹس، اس کی بیک گراؤنڈ معاشرے میں موجود ہوتی ہے. جب تک معاشرہ جو ہے ویسے کا ویسا رہے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے تو فرد کا مسئلہ بھی جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا. تو فرد کے مسئلے کو فیمنسٹ تھیوری جو ہے وہ صرف ایک انڈیویجول پرابلم کے طور پہ نہیں دیکھتی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس چیز کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ فیمیلز کے ایکسپیرئنسز کو رسپیکٹ کیا جائے، ان کو اس قابل سمجھا جائے کہ ان میں کوئی وزن ہے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ ایکسپیرئنسز جو ہیں ایک انسان کے ایکسپیرئنسز ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو محض اس وجہ سے نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ عورت کے ایکسپیرئنسز ہیں. اور پھر فیمنسٹ سائیکالوجی میں جو ہے اسی وجہ سے اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو جس چیز کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایم کر رہے ہیں وہ صرف فرد کے اس انفرادی مسئلے کو حل کرنا یا اس کے سمٹمز کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ مسئلے کی جڑ تک پہنچنا، اور اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں یا اس کی روٹس کو تلاش کرنے میں سوشلائزیشن پروسیس پر
بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرد کی اپ برنگنگ میں انسان کو، مرد ہو یا عورت، اپنے بچپن میں اپنی پرورش کے زمانے میں جن ایکسپیرئنسز سے گزرنا پڑتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جن سے اس کو گزارا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے، ان کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی پر، اور لیٹر لائف میں جو اس کے لیے نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان میں بھی. یہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کو پچھلی بار ختم کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے باقاعدہ طور پر کہ فیمنسٹ تھراپی جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے انٹروین کرتی ہے سائیکوپیتھولوجی، مینٹل النس، اسٹریس یا ڈسٹریس کے حل میں. فیمنسٹ تھراپی، فیمنسٹ آپ جانتے ہیں فیمنسٹ سے کیا مراد ہے، یا ایسی اپروچ جو فیمیل اورینٹڈ ہو. لیکن ہم شروع سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ فیمنسٹ سے مراد یہ نہیں کہ صرف فیمیلز اس میں بلیو کرتی ہیں اور فیمیل اس کو پریکٹس کرتی ہیں، فیمنسٹ میں مرد بھی شامل ہیں. اور اسی طرح سے فیمنسٹ تھراپی سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ایسی تھراپی جو صرف عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہو، یا یہ کہ ایسی تھراپی جو صرف عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہو. یہ ایک اپروچ کا نام ہے، ایک اورینٹیشن کا نام ہے. Feminist therapy is guided by the principles of feminist psychology. The problem is not looked at as merely intrapsychic or interpersonal. The cultural factors operating, the socialization process, the social context, and the political perspective all are taken into consideration. تو feminist therapy میں اور feminist theory میں فرد کے مسئلے کو اس کا ذاتی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک انٹرا سائیکک یا انٹرپرسنل پرابلم تک ہی محدود نہیں رکھا جاتا. یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مسئلہ جو ہے صرف فرد کا ذاتی مسئلہ ہے، اور اگر فرد میں تبدیلی آ جائے، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. بلکہ اس کو ایک سوشل پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام معاشرتی عوامل جو ہیں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی شخص کے نفسیاتی مسائل میں یا اس اسٹریس اور ڈسٹریس میں جس کو کہ وہ ایکسپیرئنس کر رہا ہے یا کر رہی ہے. The definition of distress, pain and mental illness plays an important role. ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ فیمنسٹ سائیکالوجی جو ہے وہ ری فارمولیٹ کرتی ہے اور ری ڈیفائن کرتی ہے ڈسٹریس کو، مینٹل النس کو اور پین کو. Now, whatever therapeutic approach you are using, whatever theoretical perspective that you belong to, and whatever perspective you like to choose and apply, that affects the way you understand psychopathology, and that affects in turn the way you treat psychopathology. جس طرح سے آپ کسی شخص کے نفسیاتی مسائل کو سمجھیں گے یا ڈیفائن کریں گے یا اس کی وجہ کو تلاش کریں گے، اسی طرح سے اسی رنگ میں آپ تھراپی کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں. فیمنسٹ تھراپی میں اور فیمنسٹ سائیکالوجی میں اور فیمنسٹ تھیوری میں نفسیاتی مسائل کو یا مینٹل النس کو اور ڈسٹریس یا اسٹریس جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں، اس کو ایک مختلف طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلی بات وہی کہ اس کو انڈیویجول کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو ایسا مسئلہ سمجھا جاتا ہے جس میں سوسائٹی، سوشلائزیشن، ارد گرد کے لوگ، اکنامک کنڈیشنز، پولیٹیکل کنڈیشنز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. For a therapist with a feminist approach, only a part of distress can be understood in terms of intrapsychic or interpersonal factors. In simpler terms, unlike many other approaches, the feminist therapist does not treat the client as solely responsible for own distress. Psychological distress is understood as a communication about the systems that are not just. So, feminist theory اور feminist therapy جو ہے اس کی ایک طرح کی ریولوشنری سوچ ہے اپنے وقت کے حساب سے. جب اس نے اپنا آغاز کیا انسان کے نفسیاتی مسائل کو سمجھنے کے لیے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈسٹریس اور جو تکلیف اور جو اسٹریس کوئی شخص محسوس کر رہا ہے یا کوئی انسان محسوس کر رہی ہے، وہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک طرح کی پروٹیسٹ ہے، ایک طرح کی خواہش ہے سروائیو کرنے کی، ایک طرح کی آواز ہے جو انسان اٹھا رہا ہے اس تمام سسٹم کے خلاف جو کہ غیر منصفانہ ہے، جسٹ نہیں ہے، جس میں انصاف نہیں ہے. اور بنیادی طور پر یہاں پر انصاف یا مساوی ٹریٹمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو بات ہو رہی ہے دونوں جینڈرز کے درمیان ایک مساوی ٹریٹمنٹ کی یا ایک جسٹ ٹریٹمنٹ کی. تو بہت سے فیمنسٹ تھیورسٹ جو ہیں وہ اس اپروچ کو، ڈسٹریس کی فیلنگ کو اور اس کے اظہار کو سمجھتے ہیں کہ انسان کمیونیکیٹ کر رہا ہے اپنی خواہش کو، اپنی سوچ کو، جو کہ خلاف ہے ایک انجسٹ سسٹم کے. Similarly, pain is an expression and proof of resistance and the skill and will to survive. اسی طرح سے جو دکھ، تکلیف اور درد کا احساس انسان کو ہو رہا ہے، فیمنسٹ تھیورسٹ کے نزدیک وہ انسان کی ڈیزائر ہے، انسان کی خواہش ہے، انسان کی مرضی ہے کہ وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ احتجاج بھی کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور معاشرے کو چینج بھی کرنا چاہتا ہے. اور یہی چیزیں جب ان کے وہ ریزلٹس نہیں آتے جو کہ انسان کی خواہش ہے تو ایک درد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک تکلیف کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. And when a person is resisting, it indicates the person's ability to remain alive and powerful in the presence of oppression. اور اسی طرح سے فیمنسٹ تھیورسٹ کے خیال میں جو ڈسٹریس اور اسٹریس کا ایکسپیرئنس ہے، جو کہ اگر بہت زیادہ پرولونگ کرے اور مینٹل النس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ ایک طرح کی ریزسٹنس کو، ایک طرح کی مزاحمت کو ظاہر کر رہا ہے، جو کہ فرد کا سسٹم، انڈیویجول کا سسٹم، یا کہہ لیجیے کہ کلائنٹ کا سسٹم جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے ایک انجسٹ معاشرے کے خلاف، انجسٹ سسٹم کے خلاف، اور اپنی مرضی پر ہونے والے اپریشن کے خلاف. اور ریزسٹنس جو ہے وہ زندگی کی بھی علامت ہے. انسان اسی وقت ریزسٹ کرتا ہے جب کہ وہ زندہ محسوس کر رہا ہو، سلامت محسوس کر رہا ہو، اور اس میں خواہش ہو اور ڈیزائر ہو فردر سروائیو کرنے کی. جہاں پر یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ عام طور پر ریزسٹنس بھی ختم ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کچھ کا ذکر کیا تھا اور آج بھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ بیسک پریمیسز ہیں فیمنسٹ تھیوری کے، اور فیمنسٹ تھراپی بھی اسی پر بیس کر کے ڈیزائن کی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی ڈیفینیشن جو ہے ڈسٹریس کی اور پین کی اور اسٹریس کی تو ایک خاص طرح کی ہے، تو آپ کا تھراپی کے دوران بھی جو گول ہے اور ٹارگٹ ہے اور ایم ہے وہ بھی مختلف ہوگا ٹریڈیشنل اور روایتی تھراپیز سے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیمنسٹ تھراپی آخر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے، فیمنسٹ تھراپی سے مراد ایسی تھراپی قطعاً نہیں ہے جو صرف فیمیلز کے لیے استعمال ہو، نہ ہی اس سے مراد یہ ہے کہ فیمنسٹ تھراپسٹ ہمیشہ فیمیلز ہی ہوں گی. مین اور ویمن، they can be feminist therapists. Similarly, the clients can be men or women or children, families, friends or couples. صرف جو چیز مختلف ہے وہ اپروچ ہے، اورینٹیشن ہے، میتھڈالوجی ہے اور انٹرونشن ہے جو کہ فیمنسٹ تھراپسٹ استعمال کرتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ فیمنسٹ تھراپسٹ صرف فیمنسٹ اپروچ ہی استعمال نہیں کرتے، وہ کسی بھی تھراپیوٹک اپروچ میں سے، کسی بھی سائیکولوجیکل ماڈل یا پرسپیکٹو میں سے اپنی پسند کی اور اپنی مرضی کی اور اپنی ٹریننگ کے مطابق ٹیکنیکس اور اپروچز استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا پرابلم ہے اور کس طرح کا کلائنٹ ہے جو کہ تھراپی کے لیے آیا. The primary goal of feminist therapy is transformation for both the individual client and society as a whole. The major goal of feminist therapy is empowerment, which involves acquiring a sense of self-acceptance, self-confidence, joy, and self-actualization. تو بنیادی گول یا بنیادی مقصد فیمنسٹ تھراپی کا یہ ہے کہ
انسان کو ٹرانسفارم کیا جائے, زندگی کو ٹرانسفارم کیا جائے, انسان میں ایسی تبدیلی لائی جائے جو کہ اس کے ارد گرد کے معاشرے میں, سوسائٹی میں بھی کسی تبدیلی کا باعث بنے. اسی طرح سے فرد میں کیا اور انڈیویجول میں کیا ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے, کیا تبدیلی آنی چاہیے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف ہونی چاہیے, خوشی کی طرف ہونی چاہیے, جوائے کی طرف ہونی چاہیے, اپنی ذات کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے تبدیلی انسان میں ہونی چاہیے. انسان اپنے آپ کو جیسا بھی ہے, جس طرح کا ہے, جس ابیلٹی کے ساتھ ہے, جس اپیئرنس کے ساتھ ہے, جس فزیک کے ساتھ ہے, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے لیے اس کے اپنے دل میں بھی رسپیکٹ ہو اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ سوچے. بیکاز physical appearance is not the end of life. That is probably a point from where we can start thinking, behaving and feeling. تو یہ ایک خاصی امپورٹنٹ چیز ہے فیمنسٹ تھراپی میں کہ جو کلائنٹس ہیں ان میں یہ چیز پیدا کی جائے, ان کو ہیلپ کیا جائے یہ سمجھنے میں اور ایکسیپٹ کرنے میں کہ وہ جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, انہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے بعد آگے بڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ ان میں فردر کیا ایبلٹیز ہیں, کس چیز کی کیپیسٹی ہے, وہ زندگی میں کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. گولز فیمنسٹ تھراپی کے دیکھا جائے تو 2 ڈائریکشنز میں ہیں یا 2 لیولز پہ ہیں یا 2 طرح کے ہیں. انڈیویجول لیول پہ کچھ تبدیلیاں ہم چاہتے ہیں کہ کلائنٹ میں آئیں اور دوسری جانب کچھ تبدیلیاں ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہمارا ایم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹل لیول پر بھی آئیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیویجول لیول پہ کیا تبدیلیاں فیمنسٹ تھراپی کا گول ہو سکتی ہیں. چینجز ٹارگیٹڈ ایٹ انڈیویجول لیول. The main goal is transcendence, not adjustment. سب سے پہلا گول, سب سے پہلا مقصد اور ٹارگیٹ ٹرانسینڈنس ہے. جیسے کہ ہم نے کہا ٹرانسفارمیشن فار امپاورمنٹ. امپاورمنٹ کس طرح کی ہے, کس طرح کی پاور ہم چاہتے ہیں کلائنٹ کے پاس آئے, یہ بھی ہم کچھ لمحے بعد دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں انڈیویجول لیول پر ٹرانسینڈنس کو اور ٹرانسفارمیشن کو. ایڈجسٹمنٹ ہمارا گول نہیں ہے, یعنی انسان کو یا کلائنٹ کو یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ جو حالات ہیں اس کے مطابق خود کو ڈھال لو یا ایڈجسٹ کر لو. آف کورس if adjustment is the most appropriate thing that a person can do and should do, then the therapist will help the person or the client adjust. But if other options are available and if other options are more feasible, practical and appropriate and required, then the client will be assisted in changing himself or herself. تو ٹارگیٹ کس چیز کو کرنا ہے, امپاورمنٹ کو, پاور کے حصول کو, اپنی ذات کو مضبوط بنانے پر. ایٹ انڈیویجول لیول پرسنل امپاورمنٹ از دا ٹارگیٹ ٹو بی اٹینڈ. پرسنل پاور از ورکڈ اپون. The clients are helped in 3 things pertaining to personal power. A. Recognizing personal power. B. Claiming personal power. C. Embracing personal power. یعنی سب سے پہلے کلائنٹ یہ جانے, یہ پہچانے, یہ شناخت کرے کہ پرسنل پاور کیا ہے, کہاں سے آئے گی. تو اس میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اس پاور کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد وہ کوشش کرے, وہ تمام چیزیں کرے, وہ تمام بیہیویئرس کرے جس کے ذریعے اس کو وہ پاور مل سکے. اور پاور حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ ہم کسی جنگ و جدل کی صورت میں پاور کی بات نہیں کریں. پاور سے مراد ہے پاورفل محسوس کرنا, مضبوط محسوس کرنا, باہمت محسوس کرنا, اور یہ محسوس کرنا کہ میں اچیو کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں جو میں چاہوں. When the clients recognize, claim and embrace personal power, they can realize the impact of the constraints they had been subjected to as a result of gender role socialization. جب empowerment کا احساس پیدا ہوگا, اس کی خواہش پیدا ہوگی اور اس کے بارے میں انسان کلیم کرنا اور اس کو embrace کرنا شروع کرے گا,
اس وقت انسان کو یا کلائنٹ کو یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی پابندی کی فیلنگ میں یا اس احساس میں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی یا میری زندگی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس میں اس بات کا کتنا ہاتھ ہے کہ جو میری سوشلائزیشن بچپن میں ہوئی، میری تربیت کس طرح سے کی گئی، میری پرورش کیسے کی گئی اور کس طرح سے مجھے مرد بننا یا عورت بننا سکھایا گیا. ان چیزوں کی وجہ سے، سوشل ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے، جینڈر اسٹیریوٹائپس کی وجہ سے اور ٹریڈیشنل جینڈر رولز کی وجہ سے بہت سے کنسٹرینٹس اور بہت سی پابندیاں انسان کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں. ان کنسٹرینٹس کو پہچاننا بھی ایک گول ہے فیمنسٹ تھراپی کا. The person should learn to live as an individual and not as a man or a woman. Societies have fixed, unrealistic and too demanding gender-related expectations from people. Clients are helped in attaining self-confidence, interdependence, resilience and trust for self and others. تو کلائنٹ میں اس بات کا احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مرد یا عورت بن کے نہ سوچے، ایک انسان بن کے سوچے، جو حقوق، جو رسپانسبلٹیز، جو رائٹس کسی انسان کے ہیں وہ اس کے بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ زندگی اور اچھی زندگی جو ہے کوآپریشن کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ آتی ہے اور انٹر ڈیپینڈنس کے ساتھ آتی ہے. الٹیمیٹ گول کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تھراپسٹ جو ہے وہ یہ چاہے گا اور وہ اسسٹ کرے گا اور ہیلپ کرے گا کلائنٹ کو اس بات میں کہ وہ خود اپنا پوٹینشیل پہچانے، وہ یہ جان سکے کہ وہ کیا کرنے کے قابل ہے، اور جو سوسائٹی نے انریلسٹک اور اسٹرکٹ ایکسپیکٹیشنز اس کے لیے فکس کر رکھی ہیں اس میں سے اگر وہ نکلنا چاہے تو اس سے باہر آئے، اصل میں دیکھے کہ وہ کیا کرنے کے قابل ہے. جو پوٹینشیل ہے، ٹرو پوٹینشیل ہے، اس کو پہلے پہچانے اور اس کو استعمال کرے، اینڈ دیٹ از پرابلی the right path towards self-actualization. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایمز ایسے ہیں جو سوسائٹل لیول پر تبدیلی کی شکل میں فیمنسٹ تھراپی حاصل کرنا چاہتی ہے یا ان کی طرف ایم کرتی ہے. چینجز ٹارگیٹڈ ایٹ سوسائٹل لیول، یعنی کچھ تبدیلیاں اس طرح کی ہیں جو فیمنسٹ تھیوری اور فیمنسٹ تھراپی کے مطابق سوسائٹی میں آنی چاہیے. اور جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہی ہے فرد کے ارد گرد کے لوگ. فیمنسٹ تھراپی gives importance to the person-society relationship. All societies are patriarchal and sexist. When persons attain personal power, a change in the society also takes place. Feminist therapy has the goal of replacing current patriarchy with a feminist consciousness. Rather than being sexist, patriarchal, or gender imbalanced, the society should be encouraging relationships that depend on each other, interdependent, that involve cooperation rather than one gender in the helping and the other in the helped position. تو اگر دیکھا جائے کہ جو سوسائٹی کے لیول پر فیمنسٹ تھراپی کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جو کہ انڈیویجول لیول پر ہیں. جب انڈیویجول میں تبدیلی آئے گی تو سوسائٹی میں بھی خود بخود تبدیلی آئے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں ایک شخص جو ہے تھراپی کے لیے جاتا ہے اور وہ اس میں سے تھراپی کے بعد ٹرانسفارم ہو کے آتا ہے یا اس میں بڑی اور نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ باقی کی فیملی کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. سو اف دوز چینجز اینڈ ٹرانسفارمیشنز آر پازیٹیو ان نیچر دے افیکٹ دا فیملی پازیٹیولی ان مینی کیسز. فیملی میں پازیٹیو چینج آئے گا یا نہیں یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے. بعض اوقات انڈیویجول میں جو پازیٹیو چینج آتا ہے اس کی وجہ سے باقی کی فیملی ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے بیکاز اٹ ڈزنٹ سوٹ دا فیملی دیٹ دا پرسن ہیز چینجڈ. فیملی نے اگر ایک خاص شخص کو ایک خاص رول دیا ہوا تھا وہ اس رول میں سے باہر نکل آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس فرد کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس میں خوشی کی بجائے ناخوشی محسوس کریں. لیکن اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں اور مختصر طریقے سے دیکھنا چاہیں تو فیمنسٹ تھراپی کا گول جو ہے سوسائٹل لیول پہ وہ یہی ہے کہ ایک طرح کی بیلنس آنی چاہیے، جسٹس سوسائٹی میں آنی چاہیے، ارد گرد کے لوگوں میں یہ جسٹس پائی جائے
ایک مساوی ٹریٹمنٹ ہو, میوچل کوآپریشن ہو, انٹرڈیپینڈنس ہو, میوچل سپورٹ ہو, اور ایک لفظ میں 2 لفظوں میں اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو جینڈر ایکوالٹی جو ہے اس کا ایک بڑا گول ہے. جینڈر ایکوالٹی ایٹ 2 levels. Gender equality when we are talking about men and women in gender. Also, gender equality at the level of the client and the therapist. Therapist مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے, اور client بھی مرد یا عورت کوئی بھی. تو اگر therapist مرد ہے تو صرف اس وجہ سے اس کا upper hand therapy میں نہیں ہوگا کہ وہ میل جینڈر سے تعلق رکھتا ہے. تھراپی کے دوران بھی ایک ایکول قسم کا ٹریٹمنٹ اور ایکول لیول کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے, اس کو قائم رکھا جاتا ہے, اور اسی کے اندر تھراپی کی جاتی ہے. Now coming to the actual process of therapy. What does a therapist do? What is the role of a therapist? What are the therapeutic interventions? As we have already said, the feminist therapist may use any of the interventions, variety of interventions available to her or him. But there are certain interventions, certain therapeutic techniques which are used commonly and more popularly by the feminist therapists. First of all, the task of the therapist. What does a therapist do in the feminist therapeutic process? یعنی فیمنسٹ تھراپی میں سائیکو تھراپسٹ کا کیا کردار ہے, کیا رول ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں. The feminist therapist helps and assists the clients in adopting new ways of thinking and perceiving. ایک جملے میں ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اس کی پرسیپشنز کو, کلائنٹ کی سوچ کے طریقے کو تھراپسٹ تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے. اب یہ پرسیپشنز, یہ سوچ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں بہت سی چیزوں کا عمل دخل ہے, یہ بہت سی چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں. بٹ ویدر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیملی اور فرینڈز اور ریلیشن شپس اور میرج, ایجوکیشن, پروفیشن, اسٹریس, ڈسٹریس, پین, all of these things are found in the cognitions of the person, and the target is to change the cognitions, to change the perceptions, to change the way of thinking of a person, and ultimately change the way a person feels and behaves. So in that regard, feminist therapists may have an approach similar to the approach of a cognitive therapist. Feminist therapy کی approach cognitive therapy کی approach سے ملتی جلتی ہو سکتی ہے اس لحاظ سے کہ فرد کی کوگنیشنز کو اور اس کی سوچ کو تبدیل کرنے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں, یا ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کلائنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں اس تبدیلی میں. لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جن سوچوں پر, جس طرح کی تھنکنگ پر یا کوگنیشن پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ ہیں جینڈر ریلیٹڈ, سوشلائزیشن ریلیٹڈ اینڈ اسٹیریوٹائپ ریلیٹڈ. The target areas or cognitions in case of feminist therapy are related to gender roles, the thinking, affect, and behavior patterns resulting from socialization, and one's self-concept and perception of self-appearance resulting from societal expectations, learning, and the gender images promoted by media. لوگ اپنے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں, اپنی اپیرنس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, اس پر ان کے ارد گرد کے لوگوں کا بہت اثر ہوتا ہے, ان کی رائے کا بہت اثر ہوتا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر اثر ہوتا ہے میڈیا کا. میڈیا کس طرح کی اپیرنسز کو پروموٹ کرتا ہے, کن کو کس طرح کی لکس کو وہ ڈیزائربل قرار دیتا ہے, کیسے لوگوں میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ ہم بھی میڈیا پر دکھائے جانے والے لوگوں کی طرح اور ماڈلس کی طرح سے دکھائی دیں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرد کی کوگنیشنز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ کہ تبدیل کرنے کی کوشش جب ہم کہتے ہیں کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھراپسٹ کا رول بہت ایکٹیو ہے. ایکٹیو رول کلائنٹ کا ہے. The therapist only assists
or helps the person, and maybe providing guidance at certain stages. The feminist therapists help the clients in the following: becoming aware of their own gender role socialization process, identify their internalized gender role messages and replace them with their own constructive beliefs. Understanding how sexist and oppressive societal beliefs and practices influence them in negative ways, acquire skills to bring about change in the environment, and develop a wide range of behaviors that are freely chosen. आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने कोट करके आपको ये चीज़ें बताई हैं. वॉरल और रेमर ने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को और इन मकासद को और टारगेट्स को एक्सप्लेन किया है. और हम देखते हैं कि अक्सर जगहों पर, अक्सर टेक्स्ट में आपको यही चीज़ जो है वो खासी जगहों पर कोटेड मिलेगी और बताया गया होगा कि इस तरह से जो फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट जो है वो टारगेट करता है कि ये छोटे छोटे चीज़ स्टेप्स, छोटी छोटी तब्दीलियाँ फर्द की फीलिंग में, इमोशन में और बिहेवियर में लाए जाने की ज़रूरत है. और थेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ असिस्ट कर रहा है क्लाइंट को इन चीज़ों को हासिल करने में, इनको अटेन करने में. क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो किसी भी थेरेपी का मकसद यही होता है कि फ़र्द में तब्दीली आए. किसी दूसरे शख्स के लाने से जो तब्दीली आती है वो टेम्पररी होती है, वो मुस्तकिल नहीं होती. और जब उस फ़र्द का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा वो तब्दीली भी शायद ख़त्म हो जाएगी. बट इफ़ द पर्सन changes himself or herself on one's own wish, will, accord, then the change is permanent. जब आप सोच समझ कर अपने आप में कोई तब्दीली लाते हैं तो वो एक मुस्तकिल तब्दीली होती है. तो क्लाइंट का रोल यहाँ पर पैसिव नहीं होगा, एक्टिव रोल होगा. और अगर थेरेपिस्ट एक्टिव होगा तो भी क्लाइंट एक्टिव होगा, which means a balanced relationship between the therapist and the client. फीमेल्स के हवाले से फेमिनिस्ट थेरेपी में सर्टेन गोल्स जो हैं वो जहन में रखे जाते हैं. हमने कहा है अभी कि क्लाइंट्स जो हैं मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, और फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट भी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं. जो असल चीज़ है वो है फेमिनिस्ट अप्रोच और फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन. लेकिन ज़्यादातर फेमिनिस्ट थेरेपी जो है वो ख़वातीन के मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है. अक्सर जो औरतें हैं वो प्रेफर करती हैं फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट के पास जाना. इस काउंसलिंग के लिए और इस मुशावरत के लिए और इस थेरेपी के लिए जिसके लिए औरतें थेरेपिस्ट के पास जाती हैं फेमिनिस्ट थेरेपी के लिए, सर्टेन तरह के और ख़ास तरह के मखसूस तरह के गोल्स हैं जो थेरेपिस्ट के जहन में हैं, और वो कोशिश करता है या करती है कि उनको हासिल कर लिया जाए थेरेप्यूटिक प्रोसेस के एंड तक पहुंचते हुए. Worrell and Remmer have also described specific counseling goals that the therapist attempts to attain in efforts to help women and men to trust their own experience and their intuition, enable clients to appreciate female-related values, assist women in taking care of themselves, help women accept and like their own bodies, define and act in accordance with their own sexual needs rather than another's sexual needs. फिर से वही बात, अगर आप फेमिनिस्ट थियरी और फेमिनिस्ट अप्रोच की एक सही समझ बूझ रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग के गोल्स क्या होंगे फीमेल्स के लिए. वही बात, अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पर पहचानना, एक इंसान के तौर पर पहचानना, अपने से वही तवक्कुआत रखना जो किसी भी इंसान से रखी जा सकती हैं. कोई ऐसी ख़ास तवक्को अपने आप से ना अटैच करना जो कि महज इस वजह से हो कि मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे ऐसे करना चाहिए. थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक अ मैन और अ वुमन. पहली चीज़ तो ये है. उसके बाद अपने आप को एक्सेप्ट करना, ख़ास तौर पर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को,
کیونکہ ہم جانتے ہیں، اور خواہ ہم اس بات سے آنکھیں چرانے کی بھی کوشش کریں، لیکن معاشرے کے ایٹیٹیوڈس اور اسٹیریوٹائپس اس طرح کی ہیں، اور خاص طور پر میڈیا کا رول اس طرح کا ہے، لٹریچر کا رول اس طرح کا ہے کہ خاص طرح کی اپیئرنس جو ہے فیمیلز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. اینڈ اف دے ڈو ناٹ فلفل دیٹ اسٹینڈرڈ they are criticized, they are ridiculed, they are ignored maybe. So یہ چیزیں جو ہیں ڈسٹریس کا اور پین کا اور اسٹریس کا باعث بنتی ہیں اور بن سکتی ہیں. بہت سی ایسی چیزوں کو ایمفسائز کیا جاتا ہے فیمیلز میں جن کو مردوں میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. مثلاً گڈ لکس فیمیلز کے لیے ایک آئیڈیل سی شرط، آئیڈیل سی کنڈیشن اور لازمی سی ضرورت سمجھی جاتی ہے that they should be good looking. For men, there are usually no such standards. If they are good looking, good enough. But if they are not good looking, even that works. Females کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنے کسی بھائی کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے یا بیٹے کے لیے اپنے لیے بہو کی تلاش میں، تو خواہش ہمیشہ ہوتی ہے گڈ لکس کی. لیکن اگر داماد کی تلاش کی جائے یا بہن کے لیے شوہر کی تلاش کی جائے، اس وقت پہلی شرط یہ نہیں ہوتی کہ وہ گڈ لکنگ ہو. سو دا سوسائٹی ہیز ڈفرنٹ اسٹینڈرڈس آف اپیئرنس فار مین اینڈ ویمن. اس تھراپی میں اور اس طرح کی اپروچ میں کلائنٹ کس طرح کے ایکسپیرئنس سے گزرتا ہے، اس کو کیا تجربات اس میں حاصل ہوتے ہیں. یوں تو کسی بھی تھراپی میں کوئی بھی کلائنٹ مختلف طرح کے تجربات سے گزرتا ہے. ان تجربات کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو شناخت کرنے سے ہو سکتا ہے، اپنی ہی ذات سے کنفرنٹریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اپنی شارٹ کمنگس کے ساتھ انکاؤنٹر کی صورت میں اور کنفرنٹریشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، تھراپسٹ کے ساتھ کلیش کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور تھراپسٹ کے ساتھ افیلیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے فیمنسٹ تھراپی میں بھی کلائنٹ سرٹن ایکسپیرئنسز سے گزرتا ہے. یوں تو کسی خاص طرح کے ایکسپیرئنسز جو ہیں ہم ان کو انلسٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی کلائنٹ کو کسی بھی وقت کسی طرح کا تجربہ تھراپی کے دوران ہو سکتا ہے، لیکن سرٹن ایکسپیرئنسز ہیں جو زیادہ تر کلائنٹس فیمنسٹ تھراپی میں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. The feminist therapist may have the background and belief in any of the theoretical perspectives. This may affect the way the therapeutic process is carried out. However, the main goals and targets remain the same. What the client undergoes and experiences during therapy may vary from client to client and from problem to problem. There is a likelihood that the clients may be dealing with the following themes: exploring anxiety and defenses, understanding power and control issues, examining external forces that influence behavior, identifying messages received in growing up, learning to accept appropriate responsibility, critically examining social dictates and expectations, exploring one's values, and reflecting on the meaning of life. وہی بنیادی بات، زندگی کا مقصد سمجھنا، زندگی میں کوئی مقصد پیدا کرنا، ایک میننگ آف لائف ہونا، میننگ آف لائف کی پہچان رکھنا. اگر آپ نے سائیکو انالیٹک تھراپی کو غور سے پڑھا ہے، ایگزسٹینشل تھراپی کو سمجھا ہے، فینومینولوجیکل اپروچ کو سمجھا ہے، تو آپ کے لیے میننگ آف لائف کو سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. ایک بامقصد زندگی، مقصد سے بھرپور زندگی، اسٹرگل کی طرف، سروائیول کی طرف لے جانے والی زندگی، یہ ایک ایکسپیرئنس ہے جس سے فیمنسٹ تھراپی کا کلائنٹ گزرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ڈیفینسز کے ساتھ، اپنی اپریہینشنس کے ساتھ، انہیبیشنس کے ساتھ بھی ان کا بھی سامنا کرتا ہے. اس کو پازیٹیو ایکسپیرئنسز بھی ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ایکسپیرئنسز جو اس وقت تو پینفل ہیں لیکن الٹیمیٹلی ایک ریلیف کا باعث بنتے ہیں. یہ سب تو کچھ ایسے ایکسپیرئنسز ہیں جن سے
feminist therapy کے clients گزرتے ہیں یا گزر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ feminist therapy میں آخر وہ کیا approaches, interventions یا techniques استعمال کی جاتی ہیں جو کہ اس کو مختلف بناتی ہیں باقی تھراپیز سے. If you look at the approaches used by the feminist therapy, you will see that many of those approaches are similar to the approaches used in other therapies. For example, some of them are also used by an existential therapist or a cognitive therapist or a cognitive behavior therapist. لیکن جو ٹیکنیکس جن کا ذکر ابھی ہم کریں گے وہ ایسی ہیں جو عام طور پر خصوصاً ان ناموں کے ساتھ, ان ٹائٹلز کے ساتھ باقی تھراپسٹ استعمال نہیں کرتے. لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا, فیمنسٹ تھراپسٹ کی بھی اپنی ایک تھیوریٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے. اس کی ہو سکتا ہے کہ کوگنیٹو اورینٹیشن ہو, بیہیویئرل اورینٹیشن ہو, سائیکو انالیٹک اورینٹیشن ہو, جو کہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے, اور ان اورینٹیشنس کے مطابق وہ اپنی ٹیکنیکس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, اس میں ایڈیشنل ٹیکنیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں. Therapeutic techniques, although the feminist therapists may use, like any other psychotherapist, a variety of traditional and non-traditional interventions, certain techniques are more likely to be used. کچھ ٹیکنیکس اس طرح کی ہیں جو feminist therapists زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے پاس کلائنٹس اس طرح کے پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں کہ وہی ٹیکنیکس ان کے لیے زیادہ اپروپریٹ ثابت ہوتی ہیں. بہرحال ان پہ یہ پابندی نہیں ہے, اگر وہ چاہیں تو وہ کتھارسس کو اپنا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں, فری ایسوسیشن بھی چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں, ریشنل ایموٹیو تھراپی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عموماً ان کے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں, عموماً ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہوتی ہے, اور عموماً وہ جن مسائل کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے کچھ اپروچز اور کچھ انٹروینشنز زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. Gender role analysis. The client is helped in understanding the impact of gender role expectations in her or his life. سب سے پہلی بات, کلائنٹ کو اس بات میں مدد دینا, اس کو ہیلپ کرنا کہ وہ یہ پہچانے کہ اس وقت اس کا جو مسئلہ ہے اس میں کتنا دخل اس بات کا ہے کہ اس کو جو ارلی چائلڈہڈ میں سوشلائزیشن دی گئی, اس کے نتیجے میں جو اس نے جینڈر رول سیکھا, وہ اس پرابلم میں ایک وجہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایگریویٹنگ کاز بھی ہو سکتا ہے, ٹریگرنگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, اور بنیادی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو باہر جانے میں خوف آتا ہے, گھر سے باہر جانے میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, یا مارکیٹ پلیس میں اکیلے جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے, تو وہ شخص مرد ہے یا عورت, اس کی سوشلائزیشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. Males usually do not have this problem in our society, but many females have this problem. کیونکہ لڑکوں کو شروع سے اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے, شروع سے اس بات پر انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ گھر سے باہر جائیں اور بازار میں جائیں اور خریداری کر کے آئیں, جبکہ لڑکیوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے بچپن میں اس بات سے کہ وہ گھر سے باہر تنہا جائیں. So when they grow up and when people expect them to go to the marketplace or cross a road even independently, they find it very hard, they find it difficult. تو یہ ایک چھوٹی سی سچویشن ہے جو کہ بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی سوشلائزیشن کی وجہ سے کسی شخص کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور فردر آگے جا کے ایک فوبیا کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے, اور انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میری بچپن کی تربیت جو ہے اس کا کتنا ہاتھ ہے اس مسئلے میں. Gender role intervention. Placing the client's problem in the context of society's role expectations for women. Gender role intervention میں کلائنٹ کو, جو کہ عموماً ایک خاتون ہوگی, اس کو یہ سمجھنے میں اور یہ ریئلائز کرانے میں مدد دی جاتی ہے کہ اس کا جو پرابلم ہے اس میں کتنا ہاتھ اس بات کا ہے کہ سوسائٹی کی اس سے کیا توقعات ہے ایز اے فیمیل. سوسائٹی نے سرٹن ایکسپیکٹیشن سیٹ کر رکھی ہیں عورتوں کے لیے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی بہیو کریں گی. فار ایگزامپل, دے ول انٹرٹین گیسٹ نو میٹر ہاؤ ٹائرڈ دے آر. They have to look good no matter how bad they are feeling.
they have to please others no matter how sad they are. مردوں کے لیے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. اگر کسی عورت پہ یہی ایکسپیکٹیشنز اور یہی پریشر سارا وقت ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ایک اسٹریس میں اور ایک کسی چیز میں پھنس جانے کے احساس سے گزر رہی ہو. مردوں پر اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. ان کے لیے دوسری طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. مثلاً یہ کہ انہوں نے ہر صورت میں بہادر بن کے دکھانا ہے, ہر صورت میں انہوں نے باہمت ہو کر دکھانا ہے. تو جینڈر رول انٹرونشن میں کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کے جو جینڈر رول سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کتنا باعث بنتی ہیں اس کے لیے کسی نفسیاتی مسئلے کا. پاور انالیسس اینڈ پاور انٹرونشن. Helping the client recognize the power difference between men and women. Empowering the client to take charge of herself and her life. Getting prepared for taking responsibility for making decisions for one's life. Power analysis or power intervention. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, ایسی انٹرونشن اور ایسا انالیسس اس کا تعلق ہے پاور کے ساتھ. اور پاور سے مراد ہے فیلنگ اسٹرانگ, محسوس کرنا کہ میں ایک قابل انسان ہوں, مجھ میں کچھ کر سکنے کی صلاحیت ہے, اور میں اگر صحیح ڈائریکشن میں کام کروں, محنت کروں, تو مجھ میں ابیلٹی ہے کہ میں وہ حاصل کر سکوں جو کہ مجھے خواہش ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میل اور فیمیل کی جو اسٹیٹس ہے معاشرے میں, اس کی وجہ سے پاور کا کیا امبیلنس ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے کیا آپریٹنگ فیکٹرز ہیں, کیا اس کے انڈر لائنگ ویریبلس ہیں, اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. اس کے علاوہ کچھ اور انٹرونشنز بھی جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں اور خاصی پاپولر ہیں فیمنسٹ تھراپسٹ میں. مثلاً ببلیو تھراپی. Encouraging the client and providing her reading materials to read about various aspects of a problem. The reading material may include fiction as well as non-fiction. For example, a client may be recommended to read about how the media in particular and the society in general promote over-concern with women's growing age or thinness. Bibliotherapy میں ریڈنگ کو انکریج کیا جاتا ہے. کلائنٹ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ریڈنگ مٹیریل اس کو ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے دیا بھی جاتا ہے, تاکہ اس کو پڑھ کے یہ احساس ہو کہ دوسرے لوگوں نے اس مسئلے کو کیسے بیان کیا ہے, کیسے ٹیکل کیا ہے, اور اس کے کیا پاسبل حل ہو سکتے ہیں. مثلاً ایک چیز جس کے ساتھ, ایک کنسرن جس کے ساتھ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ فیمنسٹ تھراپی کے لیے جا سکتی ہیں, وہ ہے the concern, over concern about thinness. They want to lose weight, they want to look thin. ابھی اوور کنسرن جو ہے, اور سملرلی ایک اور چیز جو ہے جس کے لیے فیمنسٹ تھراپسٹ کے ساتھ ڈسٹریسڈ فیمیل جاتی ہیں, دیٹ از دا وے دے آر فیلنگ اباؤٹ دیم سیلوز ود ریفرنس ٹو دیئر گروئنگ ایج. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ ان کو جو احساس دلا رہے ہیں عمر بڑھنے کا, اس سے جو فیلنگ ان میں ڈیولپ ہوتی ہے, یا ان کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اس سے وہ کیا محسوس کر رہی ہیں, اس کے حل کے لیے بھی وہ تھراپی کے لیے جاتی ہیں. اور اگر ریڈنگ مٹیریل اس طرح کا ہو تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ میڈیا نے یہ سب کچھ کس طرح سے پروموٹ کیا ہے, معاشرے نے کس طرح سے, جو کہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, سیکسسٹ معاشرہ ہے, کیسے اس نے مرد کے لیے تمام ریکوائرمنٹس ختم کر دی. مرد کو گروئنگ ایج کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اس کو نہیں کہتا کہ آپ 50 سال کے ہو گئے, آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں. 50 سال کی عورت کو بڑی عمر کی عورت کہا جاتا ہے, 50 سال کے مرد کو بڑی عمر کا مرد نہیں کہا جاتا. ایک لائٹلی اوور ویٹ عورت کو بھی موٹی عورت کہا جاتا ہے, لیکن کوائٹ کنسیڈریبلی اوور ویٹ مرد کو موٹا نہیں کہا جاتا. تو یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ زیادہ نالج آنے کی وجہ سے, انفارمیشن آنے کی وجہ سے اور پڑھنے کی وجہ سے جو ہے عورت کے ذہن میں تبدیل ہو سکتے ہیں. She can start accepting herself the way she is. اور اس کے لیے ناولز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, سائنٹیفک لٹریچر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو assertiveness ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے. assertiveness ٹریننگ, the ability to take charge of life, feeling of self-confidence and the courage to say no when one wants to say no.
self-disclosure. The therapist relates her or his personal experiences and makes the client realize that the therapist is also someone like the client and has undergone similar experiences. تو دو اور اہم ٹیکنیکس جو استعمال کی جاتی ہیں وہ یہ کہ تھراپسٹ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے یا کرتی ہے کلائنٹ کے ساتھ تاکہ کلائنٹ کو یہ معلوم ہو کہ تھراپسٹ بھی ایک انسان ہے بالکل کلائنٹ کی طرح سے اور اس کو بھی اسی طرح کے ہیومن ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جیسے کہ کلائنٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ یوزلی عورتوں میں assertiveness کی کمی ہوتی ہے. They cannot refuse when they want to refuse. اس کے لیے بھی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, سوشل اسکلس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ وہ سیلف کانفیڈنٹ محسوس کریں, انڈیپینڈنٹ محسوس کریں, ریزیلینٹ محسوس کریں. کچھ اور اپروچز بھی استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ کمیونٹی ورک ہے یا گروپ ورک, گروپ ٹاسکس, وہ بھی فیمنسٹ تھراپسٹ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس مختصر وقت میں ہم نے ایک بڑی تھراپی کا ذکر کیا اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ اس کے گولز کیا ہیں, ٹارگٹس کیا ہیں, کلائنٹ کے کیا ایکسپیرئنسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھراپیوٹک اپروچز ہیں جو کہ فیمنسٹ تھراپسٹ استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپروچز جو ہم نے ابھی مینشن کی یہ چند ایسی اپروچز ہیں جو فیمنسٹ تھراپسٹ زیادہ کامنلی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان پہ پابندی نہیں ہے, وہ اپنی تھیوریٹیکل اورینٹیشن کے مطابق, بیک گراؤنڈ کے مطابق, ٹریننگ کے مطابق کوئی بھی دوسری انٹرونشن, کوئی بھی دوسری اپروچ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ عام طور پر گو کہ مرد اور خواتین دونوں اس تھراپی کے لیے جا سکتے ہیں. فیمیلز کے لیے, ینگر لڑکیوں کے لیے, ٹین ایجرز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کی خواتین کے لیے یہ تھراپی خاصی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. And many men also benefit from this therapy. The same approaches are used with slightly different targets. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو جینڈر اینڈ سائیکو تھراپی کے حوالے سے, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فیمنسٹ تھراپی اور فیمنسٹ اپروچ کس طرح سے سائیکوپیتھولوجی کو ڈیل کرتے ہیں. آئندہ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ جینڈر سے ریلیٹڈ کچھ اور ایشوز کی بات کریں کیونکہ وہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے یہ ڈسکس کرنے کی کہ اگلی ڈیکیڈز میں, اگلے سالوں میں ہمارے پاس جینڈر ریلیٹڈ کیا ریسرچ ایونیوز ہیں, ہم کن ایریاز میں ریسرچ کر سکتے ہیں, کن ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور کن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اپنی سوسائٹی کے حوالے سے. یہ سب کچھ آئندہ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.